अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल पीडीएम का सरबराही इजलास था। उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पीडीएम पर में तकसीम बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई है। क्या हुआ? मौलाना साहब ने ऐलान किया, मौलाना साहब के मरीम नवाज शरीफ साहिबा उनको रोकती रहीं। बिलावल साहब तो इस्लामाबाद तशरीफ भी नहीं लाए इस पीडीएम के सरबराही इजलास के लिए। और इससे पहले आपको याद होगा हमेशा बिलावल साहब मौजूद होते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को शायद पहले से पता था कि उन्होंने पोजीशन क्या लेनी है। बिलावल साहब को सख्त मीडिया के सवालात का जवाब देना पड़ता, इस वजह से शायद वो इस्लामाबाद आए ही नहीं। क्या हुआ कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मौलाना साहब कैसे छोड़ के चलिए, सुने। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे। हमने उनको मौका दिया है, हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। और मौलाना साहब चले गए, गुस्से का इजहार भी किया, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। अब सिचुएशन क्या है? 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस पीडीएम के। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत मेजर एलिमेंट्स थे, और मौलाना फजल रहमान साहब शायद बंदे लाने की हद तक तो बड़े अहम होंगे। इसके अलावा मौलाना साहब की इतनी अहमियत सियासी एतबार से अगर कहा जाए कि नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का सियासी वजन बहुत है। उनके पंजाब में या नेशनल असेंबली में सीटें अगर थोड़ी मुस्लिम लीग नून या दूसरों के मुकाबले में कम भी हों, लेकिन उनका सियासी वजन बहुत हो जाता। पीपल्स पार्टी ने यह इनकार किस लिए किया, ये एक बड़ा सवाल है। शायद इसलिए कि उनको इसका फायदा कोई नहीं था। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, हुकूमत गिर भी जाती है, उनके पास सिंध के अलावा और इन्हीं सीटों के अलावा कुछ आना नहीं था। क्या मसला कुछ और भी था? कहीं पीछे डील स्ट्राइक कर गई है पीपल्स पार्टी? ये बात मुस्लिम लीग नून में बार बार की जा रही है, हर शख्स ये बात कर रहा है। पीएमएलएन के पास क्या ऑप्शन है? पीएमएलएन तो चाहती थी कि ये इस्तीफे आए, लॉन्ग मार्च हो, हुकूमत गिरे, फिर देखें क्या होता है, क्योंकि उनका ख्याल है हुकूमत गिर गई तो इलेक्शन उनका होगा। क्या अब वो इस्तीफे देने की पोजीशन में है? क्या अब वो किसी लॉन्ग मार्च की माइनस पीपल्स पार्टी पोजीशन में है? मौलाना साहब तीसरा एलिमेंट, छोटा एलिमेंट है। मौलाना साहब पहले दिन से इस असेंबली के हक में नहीं थे, वो खुद असेंबली में नहीं थे, बाहर रह के उनका ख्याल था कि असेंबली नहीं चलनी चाहिए, निकल गए बाहर, असेंबली में नहीं है। उनके लिए वो तख्त या तख्ता वाली पॉलिटिक्स है, या सब गिर जाए या हम गिर जाएं या वो गिर जाए, कुछ हो। मौलाना साहब को ज्यादा बड़ा डेंट इसलिए नहीं, वो पहले भी बाहर थे, वो अब भी बाहर है। इस वजह से मौलाना साहब बाहर बैठ के तमाशा देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून को कुछ करना होगा, और पीपल्स पार्टी कुछ ना भी करे तो शायद बात बन जाएगी। मेरे साथ फैसल जावेद साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक आज खुश है तहरीक इंसाफ, पिछले कुछ दिनों से नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। जरा मैं एतजाज साहब से आगाज करना चाहूंगा। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पीडीएम खत्म के अभी है कुछ बाकी? नहीं, पीडीएम को रखा तो जा सकता है, और उसको ब्लो काफी बड़ा पड़ा है, और ये एक्चुअली बतदरीज मामला हो रहा था, कोई एक दिन में नहीं हुआ। आप ये देखें कि अभी तक सारा एजेंडा सेट कर रही थी मरियम बीबी और नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी के हाथ में तो एजेंडा था ही नहीं। वो फैसला करते थे कि किस दिन उन्होंने खामोश रहना है और कितना अरसा खामोश रहना है। बाप बेटी खामोश हो जाते थे। फिर वो साइलेंस को इसलिए तोड़ते थे कि वो उनके वो जो सफारतकारी जो कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, और डायरेक्टली जाके अकॉर्डिंग टू फॉर्मर गवर्नर जुबैर, उसने डायरेक्टली जाके उसने कहा कि मैंने बात की मरियम के केस की और मियां साहब के केस की। 2 मरतबा गए और अपने केसेस को, अपने मामलात को ठीक सुलझाने के लिए। पर जो ISPR की तरफ से आया उसके बाद वो ये कि बाजवा ने
جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ بھائی جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمان میں حل کریں اور جو قانونی ہے وہ عدالت میں بالکل حل سر. کریں. سو انہوں نے پوری کوشش کو یہ بتایا سر کتنا بڑا ڈینٹ ہے. میں ذرا پولیٹیکل آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کتنا بڑا ڈینٹ ہے پی ڈی ایم؟ 2 منٹ اور جی. اب اس کے یہ ایک تسلسل ہے. اس کے بعد آپ گجرانوالہ میں جا کے اور ایک دم لائک somebody who has been ditched آپ اعلان جنگ کر دیتے ہیں. کسی اور پی ڈی ایم کے کسی اور فریق کے ساتھ کسی اور ممبر کے ساتھ یہ شیئر نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کیا لائن لینی ہے اور کیا موقف اپنانا ہے. آپ پھر سٹون پیلٹنگ پہ آ جاتے ہیں. نیب نے آپ کو بلایا. ہمارا تو کلچر نہیں ہے کہ ہم پتھر لے کے جائیں اور پولیس تھانے پہ جہاں بلایا گیا ہو طلب کیا گیا ہو وہاں پتھر مارنے شروع کر دیں. پھر آپ جاوید لطیف صاحب یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم کھپے نہیں کہیں گے. یہ بات ایسی ہے کہ جو مطلب ہے جس کو انڈورس کر دیا مریم نواز شریف نے. مریم خود زبیر کی ڈپلومیسی کے بعد یہ سٹون پیلٹنگ پہ آتی ہے. یہ وہ یاد کرانا چاہیے, اس وقت رکھنا چاہیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور وہ کہہ رہی ہے کہ ایک مکے کے جواب میں ہم 10 مکے دیں گے. اور ایک جوتی جو کہ جوتی نہیں پڑنی چاہیے تھی. میں نے بڑا سخت مذمت کی ہے اس جوتی کی جو پی ٹی آئی کے ایک کسی ساتھی نے ماری ہے اور احسن اقبال جیسے شائستہ گو انسان لیڈر کے سر پہ لگی ہے. وہ نہیں لگنی چاہیے تھی. پر یہ چیز اس کے بعد یہ اب سیاہی کالی سیاہی اور انڈے اور جوتیاں, کیونکہ مریم بی بی کہتی ہیں پرائم منسٹر جہاں نکلے گا وہاں 22 کروڑ جوتیاں اس کو آئیں گی پڑے. یہ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں ساری یہ جو سر ڈائلاگ. اب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر, ڈائلاگ کا پروسیس تو ہوتا ہے لیکن ڈائلاگ کس کے ساتھ ہو, کوئی کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے ڈائلاگ. مجھے یہ بتائیں پی ڈی ایم کو کتنا بڑا ڈینٹ ہے. پہلے یہ بتائیں پی ڈی ایم ختم ہوگی یا آپ کا خیال ہے سروائیو کر جائے گی, لنگڑی لولی چلے گی یا ختم ہو گئی؟ نہیں, سروائیو کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو, پر پی ڈی ایم کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ آصف زرداری کا بھی نیریٹو جو ہے, آصف زرداری کا موقف بھی ہے سر. لیکن شاہد خاقان عباسی اور others have repeatedly said سر جی, میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ میں کوئی 15-20 دن سے کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کو کہ خدا رہا جو آصف زرداری کی ذہانت اور اس کی ایکسپیرینس اور تجربہ ہے ایسے معاملات میں, اس کی بات سنیں. میں ٹاک شوز آپ جیسے ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں اور کہہ رہا ہوں, لیکن یہ خود انیشیٹو لے لیتے ہیں. خود کبھی پرابلم یہ ہے سر, پرابلم یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کی طرف سے بڑا سیدھا شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے کہہ چکے اگر پیپلز پارٹی نے استعفیٰ نہ دیا تو پی ڈی ایم چھوڑنا پڑے گا, ان کے بغیر کام چلے گا. پھر پی ڈی ایم کا کیا بنے گا؟ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں استعفے بھی دیں اور جیل بھی جائے. میں بھی جیل جاؤں ایٹ مائی ایج, اور نواز شریف صاحب باہر بیٹھے رہے اور اسحاق ڈار باہر بیٹھا رہے. اسحاق ڈار کو تو بھیجنا چاہیے ان کو. اسحاق ڈار ووٹ دینے نہیں آیا, گیلانی کا ووٹ دینے نہیں آیا. گیلانی میرے خیال میں الحمدللہ پھر بھی سینٹ کا چیئرمین ہو جائے گا. اس میں مجھے کم از کم لیگل ایشوز پہ کوئی شک نہیں نظر آتا, اور گورنمنٹ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ بہت ہزیمت ہوگی گورنمنٹ کو. میری رائے میں رائے اس کی تفصیل بتا چکا ہوں ادر ٹاک شوز میں, یہاں آپ کے پاس شاید وقت نہ ہو. گیلانی از گوئنگ ٹو بی بیک ایز دی چیئرمین آف دی سینٹ, اور یہ ان کو بہت ٹھوکر لگے گی گورنمنٹ کو. لیکن ہمارے پی ڈی ایم کے اندر آپ آصف زرداری کا اور بلاول چیئرمین بلاول کے نیریٹو کو اور اس کو خاطر میں نہ لائیں. اور سر نکال دیں گے آپ نیریٹو کو, خاطر میں لانے کی بات کر رہے ہیں, وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں نکال دیں گے ان کو پی ڈی ایم سے. جی سر, کیا فرمایا آپ نے؟ سر یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے نکال دیں گے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے اگر استعفے نہ دیے تو. بھائی میں پارٹی کے موقف کو تو اس وقت نہیں کہہ سکتا. آج کل موقف کو نیریٹو کہا جا رہا ہے. میں نہیں کہہ سکتا, سی سی فیصلہ کرے گی. پر میں ان کو کہوں گا کہ اگر ایسے ایشو پہ نکال دیتے ہیں, ہر بات اپنی کرتے ہیں, اور ایک دفعہ آصف زرداری نے اگر یہ کہا ہے کہ میاں صاحب آپ واپس آ جائیں, آپ اونچ پہ بیٹھے ہیں, آپ پناہ گاہ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں,
آپ کے بھائی بھی ایک پناہ گاہ میں بیٹھ گئے ہیں, وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں جیل میں, اور میری ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں, کیونکہ اگر وہ آج باہر ہوں تو وہ کسی سٹیج پہ جا رہے ہوں, جلسے کی سٹیج پہ, تو ورکر جو ہے سارے مریم کو پروٹیکٹ کریں گے, مریم کو دیکھ رہے ہوں گے, اور پریزیڈنٹ پی ایم ایل نواز کو اور چچا کو دھکے پڑ رہے ہوں گے, اور ہمارے ساتھ ہوتا سر یہ رہا تو ہے. ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے نا سر, یہ آپ کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ نکال دیں گے پی ڈی ایم کو. پھر آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کے اندر کچھ پھر لولی لنگڑی ہو جائے گی اگر نکال دیا تو؟ اگر پیپلز پارٹی کو نکال دیا تو؟ جی جی, کس کو نکال دیا تو؟ پیپلز پارٹی کو نکال دیا سر پی ڈی ایم سے تو. ارے بھائی, پیپلز پارٹی کو نکال کے کیوں اتنا پچھتائیں گے؟ اس وقت پی ڈی ایم کی, میں یہ نہیں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ پی ڈی ایم کی پناہ گاہ ہے, یہ پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ ہے. سر نکالا تو کیا ہوگا یہ بتائیں نا سر, پی ڈی ایم رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں, پی ڈی ایم کو بہت نقصان پہنچے گا, رہنے کو رہے گی, میں نہیں کہتا ہوں نہیں رہے گی, اگر ہمیں نکالے گی تو اس کو نقصان پہنچے گا, بہت اپنی ٹانگ پہ کلہاڑی مارے گی. اس کی بجائے ان کو آصف زرداری کے پروپوزل کو سیدھا سیریس صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک ٹانگ پہ کلاڑی نہ مارے, دوسری والی وہ مار لیں. چلے بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کا. آپ سے میں کل پھر بات کروں گا, اسی کی دوسرے اینگلز ہیں جو کل ہم ایکسپلور کریں گے. یہ جو واقعات کل ہوئے ہیں ذرا تب تک پولیٹیکل بحث کر لیں. میں ذرا پیپلز پارٹی سے پوچھ لوں, میں نے جو ان سے پوچھا, کہا جا رہا ہے نفیسہ شاہ صاحبہ نکال دیں گے. شاہد صاحب کو سن لیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نے کہا اگر استعفیٰ نہیں دے, راستہ بڑا کلیئر ہے. کیا کہتے ہیں سنیے گا. اگر وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے پھر باقی ماندہ استعفوں کا کیا اثر ہوگا یہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. ہم ان کو خارج العمل نہیں ٹھہراتے. اگر ایک بڑی جماعت جس کے 1/3 سیٹیں ہیں وہ شامل نہیں ہوتی تو یقیناً اس کا اثر پھر دوسرا ہوگا. اگر پیپلز پارٹی تحریک میں شامل نہیں ہونا چاہتی پھر رائیں جدا ہو جائیں گی. رائیں جدا ہو جائیں گی جی, یہی بات انہوں نے ایک اور پروگرام, وہ لائن اپ ہے ہمارے پاس دوسرے والا, ابھی نہیں ہے وہ میں کر دیتا ہوں. ایک اور پروگرام میں بھی یہی بات کی ہے جی نفیسہ شاہ صاحبہ, رائے جدا, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی آؤٹ. دیکھیں, استعفوں سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا ہے. جو اعلامیہ آپ کو یاد ہوگا 20 ستمبر کو تھا, اس میں استعفے مینشنڈ ہیں, اس میں ہمارے دستخط یا ہماری انڈورسمنٹ ہے, لیکن اس اعلامیہ میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کو لانگ مارچ مشروط کرنی ہے استعفوں سے. میڈم اب تو سوال یہ ifs and buts سے نکل گیا ہے. لانگ مارچ اب ifs and buts سے بات آگے چلی گئی ہے. وہ آپ کی سی سی کا انتظار کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دیں تو ٹھیک, نہیں دیں تو آؤٹ. اب وہ چھوڑ دے اعلامیہ میں کیا تھا؟ نہیں, یہ پھر پی ڈی ایم تو نہ ہوا نا جی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے, جن جماعتوں, جو مرکزی کردار ادا جس پارٹی نے کیا, اور جب ہم محنت کر رہے تھے کہ الائنس ہو, اس وقت کچھ جماعتیں جو ہیں وہ تو ہائیبرنیشن میں تھی. میں نام نہیں لینا چاہ رہی, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں پی ایم ایل این کی بات یہ وہ کر رہی ٹائم ہے جس وقت مریم بی بی کا ٹویٹر خاموش تھا, مولانا میاں پوری پارٹی خاموش تھی اس وقت. یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. کچھ جماعتیں خاموش تھیں, کچھ جماعتوں کا الگ اپنا ایک موومنٹ تھا, سب کو اکٹھا کرنا. اور دیکھیں کہاں پی ڈی ایم کی حکمت عملی فیل ہوئی ہے. آج سینٹ میں عمران خان صاحب خوش تھے کہ سینٹ ان کی ہوگی, آج ان کی سینٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا خان صاحب یا پی ٹی آئی کوئی آئینی ترامیم کر سکتی ہے؟ سمپل لیجسلیشن نہیں کر سکتے وہ تو پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے جی. ہمارے پاس میجورٹی ہے سینٹ میں. اچھا صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو اسٹریٹجی تھی وہ ٹھیک تھی, وہی رہنی چاہیے. میں واپس آتا ہوں اسٹریٹجی کے لیے جی. میڈم میں آتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ یہ استعفے والا معاملہ. ایک اور جو ضمنی الیکشنز ہوئی ہیں وہ بھی ایڈ کر لینا. میں کر لیتا ہوں. ضمنی الیکشنز میں ہم نے پی ٹی آئی کو ایکسپوز کیا اور ہم نے زیادہ سپیس لیا. پھٹیاں چک دی تھی سر, لیکن وہ آج بھی ہنس رہے ہیں. کیوں ہنس رہے ہیں بھائی آپ؟ میں تو چاہتا ہوں آپ انہی سے گپ شپ کریں, کیونکہ ایک تو سب سے پہلے کاشف صاحب پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو. کس بات؟ کہ جو خوابوں کی تعبیر ہے وہ شروع, اور گھروں کی تقسیم کل سے شروع ہے. کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نیا پاکستان ہاؤسنگ جو پروگرام ہے اس کے تحت کل گھروں کی چابیاں لوگوں کو دے دیں گے, وہ اپنے گھروں میں بن گئے شفٹ. جی بن گئے. کل زون 5 میں, اسلام آباد میں, اور انشاءاللہ پھر پورے پاکستان میں تو یہ ہو گیا. تو پرائم منسٹر کا تو پورا فوکس ادھر ہے, اور انشاءاللہ کل سے یہ گھروں کی فراہمی جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. بٹ پولیٹیکلی آپ کو سکون لگ رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی 2020 میں, اور جب انہوں نے جلسے کیے
تو سامنے پتہ چل گیا کہ یہ ان کا پروگرام چلنے کا نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں دیوار کے اس طرف کیسے نظر آ جاتا ہے؟ ہمیں تو لگ رہا تھا چل رہا ہے. تو نہیں، وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، جلسے بڑے ہو رہے ہیں، 11 پارٹیاں، لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں. 11 پارٹیوں نے مل کے پورا زور لگایا، خاص طور پہ کہنے لگے کہ جی لاہور فیصلہ کرے گا. مینار پاکستان پہنچے. فواد کھگا، ARY کی ایک فلم ہے، پنجاب نہیں جاؤں گی، فواد کھگا پہ اس کے ولیمے پہ اتنے لوگ، زیادہ لوگ آگے تھے جتنے ان کے جلسے پہ بھی نہیں آئے تھے. تو لوگوں نے ان کو مسترد کیا. تو پی ڈی ایم تو وہیں ختم ہو چکی تھی. لیکن آپ کا یہ خیال ہے ایک جو کور میسج نکلتی ہے نا جی ساری چیز، کہ وہی عمران خان صاحب والی بات 100% درست ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کیوں یہ لانگ مارچ آگے کیا، یہ کیوں متتر بتر ہو رہے ہیں، کیوں پبلک نے مسترد کیا. عمران خان صاحب کی ایک بات آج بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ لوگ کبھی بھی کسی کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے، کرپشن کے خلاف باہر نکلتے. لوگ تو نہیں ہوئے. تو زرداری صاحب اگر آج نہ کرتے، اگر الیکشن یہ استعفیٰ دے دیتے. میں ذرا آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ. میاں صاحب سے جب لندن میں باہر نکلے، پوچھا گیا، ان کا تو نہیں سنا سکتے، لیکن حسین نواز صاحب پیچھے سے ایک جملہ کسا پیپلز پارٹی پہ، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. ذرا سنیے گا. یہ پرانی روش آئندہ سے نہیں چلے گی. پرانی روش مطلب کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات جو ہے. مفتاح صاحب دوبارہ سناؤں، یہ پرانی روش نہیں تھی پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں، یہ پرانی روش آئندہ سے نہیں چلے گی. یعنی آپ نے یہ میاں صاحب نے تو گفتگو جو کی وہ تو کی، وہ جو میاں صاحب کے ساتھ ہیں حسین نواز، وہ بڑا کلیئر میسج دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہ یہ نہیں چلے گا. جی کاشف بھائی شکریہ. پہلے تو یہ گزارش کروں کہ یہ بات کہنی کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. نوشیرہ میں الیکشن ہوا، ہم جیت گئے. وزیر آباد میں الیکشن ہوا، ہم جیت گئے. ڈسکا میں الیکشن ہوئے، پریزائڈنگ آفیسر ایبڈکٹ ہو گئے، اغوا ہو گئے، ورنہ ہم وہ جیت گئے. ملیر میں الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی جیت گئی. تو ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف. سر لیکن سوائے نوشیرہ کے ساری سیٹیں تو آپ کی اپنی تھی نا سر. لیکن عمران خان کے 2.5 سال دیکھنے کے بعد مطلب لوگوں نے کہیں ووٹ نہیں دیا، اور نوشیرہ کے اندر جا کے ہرانا ہے آپ کو سگنیفیکنٹ نہیں لگ رہا ہے. ویسے میری بات سنیں، آپ کوئی اور مثال دیں برائے مہربانی. پہلے میری بات سن، کوئی اور مثال دے دیں. کیوں اور مثال دوں؟ کیونکہ آپ یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں کینڈی لینڈ کا بزنس پچھلے سال گرا ہے، جب آپ کہیں گے کہ یار میں نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال سے زیادہ پیسے کمائے، گرا کیسے؟ بھائی اگر آپ نے ووٹ دیکھنا ہے، ڈسکا میں تو چلے گاندھی کو سائیڈ پہ کر دیں، وزیر آباد میں ووٹ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ڈسکا میں ووٹ بڑھا. پہلے یہ سنیں نا کہ کاشف بھائی 20-25 سیکنڈ تو مجھے لگاتار بولنے دیا کرو یار. سر اپنا فیکٹ تو ٹھیک رکھا کریں نا. ان کے گھر میں نہیں فیکٹ تو ٹھیک رکھا ہے نا. میں نے کیا بولا ہر الیکشن ہم جیتے ہیں. آپ نوشیرہ کے اندر الیکشن وہ ہار گئے، ان کے گھر میں جا کے ان کو الیکشن ہرایا. آپ کو نہیں لگتا یہ سگنیفیکنٹ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آج لوگ جو ہے آپ کو نہیں لگتا آج کہ آج عوام سے آٹے کی مہنگائی سے تنگ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آج عوام چینی کی مہنگائی سے تنگ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان زرداری صاحب کو یہ بات نہیں پتا تنگ ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل نہیں، میری ایک ایگزامپل سنیں سر. یہ میری بات سنیں، ایک چیز سیٹ کر لیتے. سر دیکھیں آج کا پروگرام کل کی پریس کانفرنس اور پی ڈی ایم کے اوپر ہے. آپ نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ووٹ لوگ ان سے تنگ آ گئے، میں نے مان لی بات، ٹھیک ہے جی. آپ یہ بتائیں مجھے کہ زرداری صاحب کو یہ بات نہیں پتا لوگ تنگ ہیں، وہ کیوں نہیں استعفیٰ دینا چاہتے؟ پھر تو سارا نظام اور یہ حکومت دھڑام سے گر جانی چاہیے. دیکھیے میری گزارش سنیں. نفیسہ شاہ صاحب بیٹھی ہیں، صاحبہ بیٹھی ہیں معاف کیجیے پیپلز پارٹی کی، وہ زرداری صاحب کی نمائندگی کر سکتی ہیں. میرے پاس تو وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. نہیں میں تو آپ سے ایز پی ڈی ایم پوچھ رہا ہوں. پی ڈی ایم تو بیان دے رہی ہے کھل کے. رانا صاحب کہتے ہیں ہمیں تو پہلے سے پتا تھا انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا. شاہد صاحب کہتے ہیں اس پی ڈی ایم سے باہر. ابھی میں نے آپ کو حسین نواز سنانے کا یہ پرانی روش نہیں چلے گی. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر تو پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہونا چاہیے حالات اتنے خراب ہیں، وہ بھی استعفے دے دیتے ہیں آپ کے ساتھ. سر اب گزارش یہ ہے اور تھوڑا سا وقت دے دیجئے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب ہماری پارٹی اور مولانا صاحب اور دیگر پارٹیوں کا الیکٹورل الائنس نہیں ہے. ہمارا الائنس ہے کہ حکومت آئین کے طور پر چلے اور اس حکومت سے نجات ملے. یہ ہمارا الائنس ہے. زرداری صاحب کی سوچ الگ ہے کہ کس طرح زرداری صاحب کی سوچ الگ ہے، ہماری اگر سوچ الگ ہے تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. مولانا صاحب کی سوچ الگ ہے. آپ ان کو پی ڈی ایم سے نکالنے لگے.
اگر جو شاہد عباسی نے کہا ہے کہ اگر ان کی جدوجہد ختم ہو جاتی ہے تو نکالنے لگے، لیکن جدوجہد ختم تو نہیں ہوئی ہے. اگر یہ ریزائن نہیں بھی دیتے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ بول رہے ہیں حکومت رہے، وہ کوئی اور راستہ سر ایک بتا رہے ہیں. سیکنڈ اگر ان سے کوئی اور آپ راستے کے جو بگ بردر اینڈ ماسٹر مسٹر شاہد خاقان عباسی کا ایک اور ساؤنڈ سنیے، وہ آپ کے لیے. جی جی واٹ اف دے سے کہ ہم نے نہیں دینے نہیں ہوں گے تو پھر وہ پھر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہ سکتے. سمپل ایک جملے کا جواب ہے مفتاح صاحب، اس کا آپ بھی ایک جملے کا جواب دیتے انہوں نے کہا اگر نہیں دیتے پھر وہ پی ڈی ایم کا ایسا نہیں رہ سکتے. میں میرے بڑے بھائی ہیں شاہد بھائی، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اچھا ڈس ایگری کرتا ہوں. چلے ڈس ایگریمنٹ میں بریک کے بعد لیتا ہوں آپ کا ڈس ایگریمنٹ میں ذرا بریک لے لوں. بریک ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ نے شاہد صاحب کو سنا، میں نے کہا استعفے نہیں تو پھر رائے جدا ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ استعفے اگر سی فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو ساتھ یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم استعفے نہیں دینا چاہتے تو پھر ہم پی ڈی ایم ہی چھوڑیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ہو؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم بائی دا بک چلیں تو کہیں بھی اعلامیہ میں یہ لکھا نہیں تھا کہ ہم مشروط کریں گے مہم کو استعفوں سے. اور یہ کوئی نئی مجھے ٹریڈیشن لگتی ہے. ماضی میں اے آر ڈیز ہوئے ہیں، کئی ایسے مہم چلے ہیں جس میں استعفے جو ہیں وہ کبھی بھی سرفس نہیں کیے. مہم چلی ہے، لانگ مارچز چلے ہیں. خود میاں صاحب نے افتخار چودھری والی بحالی کے لیے ایک لانگ مارچ جو شروع کیا تھا، کیا انہوں نے اس میں استعفے دیے تھے؟ تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ استعفیٰ خبت کیوں بنا ہے. ایک پریسیڈنٹ جو استعفوں کا جو پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا اس کا کیا حشر بنا؟ آدھوں نے دی، آدھے مکر گئے. جنہوں نے دی اسپیکر صاحب ان کو بلا کے تھک گئے، کبھی اس گلی سے ادھر گم ہو جاتے تھے، کبھی اس گلی سے، اور پھر جب استعفے ان کے ختم ہوئے، ایکسیپٹ نہیں ہوئے اور انہوں نے خود واپس لیے تو پھر تنخواہیں اور مراتیں بھی ساری لی. یہ حشر ہوا تھا استعفوں کا. اور پھر سوال یہ ہے کہ استعفوں کے بعد آپ کا تمام تر آرگومنٹ استعفوں کے خلاف ہے نفیسہ شاہ صاحبہ. آپ کا خیال ہے استعفے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، وہ دے آر نو گڈ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فیصلہ اس وقت ہم کریں جب ڈیسائسو ہو، جب وہ آپ کا ایک ڈیسائسو مومنٹ ہو، جب سب ان کا ختم ہو. وہ ڈیسائسو مومنٹ کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم بہت پہلے ایک چیز کر لیں وہ فضل ہو جائے گی. جو سے اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ، تو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس کو تھوڑا آگے لے کر ہو سکتا ہے اس وقت ایک معاملہ ایسے بن کے آ جائے کہ پھر اس کے نتیجے میں آپ کے اچھا واٹ اباؤٹ الیکٹورل ریفارم؟ اور آپ کا خیال ہے جی، آپ کا خیال ہے میاں صاحب واپس آنا چاہیے نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی کا یہ موقع؟ دیکھیں، اگر تحریک کو اگر ایک واقعی ایک انرجی دینی ہے، کیونکہ وہ ایک مجھے ہوئے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے، اور جہاں آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر وہ کیسز فیس کر رہے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو obviously اس میں ایک نیا جوش اور نئی ایک اس میں اور اگر نہیں آئیں گے سکتی ہے تو اس میں کوئی نہیں آئے تو that is their party's دیکھیں زرداری صاحب نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ میاں صاحب اگر استعفے چاہیے تو پاکستان واپس آئے، میں اپنے استعفے آپ کو دے دیتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں ادھر موجود نہیں تھی، لیکن جو میں نے سنا ہے انہی کے جو پی ایم ایل این کے جو کل غالباً آپ ہی کے شو میں تھے یا امیر صاحب کے شو میں تھے. زبیر صاحب نہیں جی، نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک بہت ہی لائٹ موڈ میں کانورسیشن کی ہے زرداری صاحب نے، اور اس کو اتنا کڑک کر کے پیش کیا. زرداری صاحب نے جو میاں صاحب کو پاکستان آنے کا کہا وہ بھی لائٹ موڈ میں کہا یا وہ سیریس کہہ رہے تھے؟ مجھے جو یہاں جو پی ایم ایل این کے سورسز ہیں، کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اتنی کوئی انہوں نے مشروط کر کے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو موومنٹ نہیں چلے گی، ایسی تو کوئی بات انہوں نے سجیشن ضرور کی ہوگی. میں مفتاح صاحب سے پوچھا تو مفتاح صاحب میاں صاحب آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہوگا، امپیٹس آئے گا، ایکسپیرینس لیڈر ہے، آ جائیں میاں صاحب واپس. دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نواز شریف از دی موسٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان. نواز شریف جو ہے اس سے پاکستان. اللہ، آپ کا خیال ہے بلاول صاحب نہیں ہے؟ سب سے زیادہ اچھا پی ایم ہے، وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کے لیے. مجھے گزارش کرنے دیں کہ نواز شریف سب سے پاکستان میں پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے، اس میں میرے خیال سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کے اگر یہاں پہ پریزنس ہو اس میں کوئی بات نہیں. آپ کا ڈاؤٹ سب سے پہلا پیپلز پارٹی کر رہی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھی.
میری آپ سے کاشف بھائی آپ سے استدعا دو ہیں. ایک تو یہ کہ 10 سیکنڈ اور دے دیں, اور پہلی استدعا جو تھی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر 20 سیکنڈ اور دے دیں. ہمیشہ منافع کے پیچھے پڑے شکریہ. اچھا, ارشد ملک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, جن کی بہت غلطیاں تھیں, اور جس کے اندر ایک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک غلط جھوٹا فیصلہ بلیک میل ہو کے دیا تھا, اس کی وجہ سے اس کو سسپینڈ کیا تھا. اس سزا کے لیے آپ نواز شریف کو بلا رہے ہیں تو خدا را کبھی یہ بھی سوال پوچھ لینا کہ وہ سزا کیوں نہیں کرتے ہو. نواز شریف کو آپ بار بار بولتے ہو کہ آ جاؤ, وہ جو آدمی جس نے غلط سزا دی تھی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا, اس کے بارے میں ارشد کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ اس ویسے آج آپ میری بات سنیں مفتاح صاحب کے بارے میں فیصل جاوید صاحب, لیکن میرا ایک سوال بھی ہے مفتاح صاحب آپ سے, میرا ایک سوال بھی ہے مفتاح صاحب آپ سے, اس کے بعد آپ بالکل پوچھئے سرکار جس وقت میاں صاحب جیل میں تھے یا پاکستان میں تھے, اس وقت آرگومنٹ یہ نہیں تھا کہ میاں صاحب کے خلاف فیصلے غلط ہیں اس لیے ان کو لندن جانے دیں. یہ نہیں تھا کہ ارشد ملک نے پیسے پکڑے اس لیے اس کو باہر جانے دیں, اس کی کوئی ویڈیو اس کو باہر جانے دیں. پیسے نہیں پکڑے, بلیک میل ہوا ہے. ویڈیو دکھائی گئی ہے نا, ویڈیو دکھائی گئی نا اس کو. جی بلیک اس وقت یہ آرگومنٹ نہیں تھا. اس وقت آرگومنٹ یہ تھا کہ لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, میاں صاحب بیمار بہت ہیں, ان کو علاج نہیں دیا تو مر جائیں گے, اللہ معاف کرے. اور یہ بات مریم بی بی نے اب بھی کہی ہے, اور انہیں کہا کہ کیونکہ ہارٹ اٹیکس ہو رہے تھے ان کو. آج آپ یہ آرگومنٹ نہیں دیتے کہ وہ بیمار ہیں, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے میاں صاحب واپس نہیں آ رہے. نہیں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں, میری بات سن, میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نواز شریف تو اس لیے سے یہاں سے گئے تھے پنجاب حکومت کی اجازت سے, کیونکہ وہ بیمار تھے, کورٹ نے اجازت دی. تو پھر آرگومنٹ تو سیدھا رکھے نا, وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے یا حالات کی وجہ سے نہیں آ رہے. نہیں سر, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کیوں نہیں آ رہے, تو آپ حکومت سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ یار یہ کلیئر ظلم کرا ہے تم نے, ایک آدمی جو ناٹ گلٹی تھا اس کو آپ نے بلیک میل کر کے جج کو گلٹی کروایا ہے, تو پہلے یہ سوال نہیں بنتا اخلاقی طور پہ کہ یار اس کی کم از کم سزا تو ختم کرو. کیوں یار آپ زبردستی فیصلے کرواتے ہیں, زبردستی لوگوں کو آپ کیسی بنواتے ہیں, ان کو آپ 6 مفتاح اسماعیل سمیت مہینوں کے ساتھ رکھتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پینک جو ہے وہ آبویس ہے, اور ہونا بھی چاہیے پینک, جو حالات ہیں پی ڈی ایم کے. ہاں پہنے کتنے کمپوز مطلب جو بھی ہے. دیکھیں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز جو ہے, آئی ایگری ود یو مفتاح صاحب, گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں نواز شریف کا نام ان کو دے دینا چاہیے. خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, پہنے کہاں سے اتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, فور سم آڈ ریزن ان کا نام نواز شریف, ان کو چاہیے کہ اپنے لیڈر یہ جو کہہ رہے ہیں جدوجہد والے, ان کا نام دے دیں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. جتنے مواقع انہیں ملے ہیں صفائی دینے کے, پہلے قوم سے خطاب کوئی صفائی نہیں, پارلیمنٹ کے اندر آئے پورا موقع ملا, کوئی صفائی نہیں دے سکے. پہلا بینچ بنا سپریم کورٹ کا, کوئی صفائی نہیں دے سکے. دوسرا بینچ بنا, کوئی صفائی نہیں دے سکے. جے آئی ٹی بنی, کوئی صفائی نہیں دے سکے. ٹرائل کورٹ میں مقدمہ گیا, کوئی صفائی نہیں دے سکے. یہ کسی ایک عدالت کا فیصلہ نہیں تھا, یہ پورا اسٹڈی کر کے آیا کریں, ٹھیک ہے. دوسری چیز, 2007 میں بھی نواز شریف آئے یار ٹیپ کیوں دکھائی تھی, یہ بتا دو نا, ٹیپ کیوں دکھائی تھی؟ نواز شریف آئے تھے 2007. اب یہ میں مفتاح صاحب آپ کی انفارمیشن, ارشد ملک کو ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ جن 6 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, جس کا فیصلہ محمد بشیر صاحب نے کیا تھا, جس کا فیصلہ سسپینڈ ہو چکا ہے. میں آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 41 پیج میں, 41 پیج میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا نا ٹیپ دکھانے کا, ٹیپ دکھائی گئی تھی ارشد ملک صاحب کو مبینہ طور پر بقول آپ کے, یہ فیصلہ جج محمد بشیر صاحب نے. ایک اور جو بات ہوئی ہے یہاں پہ, آگے چلیں, ایک اور جو بات ہوئی ہے وہ تو خیر سارے ججز کے فیصلے ہیں, ساری چیزیں ایسے تھوڑے پتنگ اڑانے کے چکر میں تھوڑی ان کو کیا تھا. اچھا ایک اور جو بات ہوئی ہے, 2007 میں یہ آئے تھے واپس, اور انہوں نے کہا ایئرپورٹ پہ جب پہنچے میاں صاحب تو کہا اتنے تو بندہ ہی نہیں ہے کوئی. یہ کہہ رہے ہیں نا آگے جوش ہوگا, کیمپین میں جان پڑے گی, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو آئے 2007 میں, تو ان کو دکھایا گیا جی آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا آپ آ جائیں, سن لیں, نہیں, اریسٹ وارنٹ تھے ان کے, اریسٹ وارنٹ تھے. انہیں کہا آتے ہو قوم کے لیے جدوجہد کی بات کرتے ہیں نا, یا واپس چلیں. انہوں نے کہا جی میں واپس جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ تو دوائی لینے نکلے ہیں جیل سے اور واپس نہیں آئے. نواز شریف کو زبردستی جیل میں, زبردستی واپس جیل کلاس میں بھیجا تھا. سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, انہوں نے بات کرنی ہے تو کر لیں. ہی از رائٹ, فیکچولی ان کو زبردستی آئے تھے نا واپس, کرتے نا عوامی جدوجہد. عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی ایک کال دی تھی, وہ کلپ چلائیے گا. 1 سال تک ہر فورم آزمایا, انصاف نہیں ملا,
پھر انہوں نے لانگ مارچ کی. ابھی لانگ مارچ مسئلہ نہیں ہے میاں صاحب, مسئلہ ہے میاں صاحب کی. سن لینا میرا پوائنٹ تو سن لے. اس پہ جہانگیر ترین کہہ چکا ہے کہ عمران خان کے ہر لمبا 70 ہزار سے ووٹ مارا تھا, یہ تو ایسا ہی کرا رہے ہیں. یہ تو جہانگیر ترین نریندر مودی صاحب کو ہی کہہ چکے ہیں. آپ کی پینک آبویس ہے, ریلیکس کریں. لانگ مارچ کی عمران خان نے ایک کال دی, اتنا پینک لگ رہا ہوں پوری قوم باہر خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور ساتھ میں عقل مند بھی لگ رہے ہیں. آپ کی ایک تو آواز کلیئر نہیں آ رہی, آپ اپنی باری میں بول رہے ہیں. بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں نے ہر دور میں سچ بولا ہوا, آج عقل مند بھی لگ رہے ہیں تھوڑے. ٹھیک ہے اپنی باری میں بولیے گا. اگر نہیں ہے پینک تو اپنی باری میں بول لیں. اچھا, عمران خان صاحب نے جب کال دی قوم کو, بہت قوم کو کال دیکھنے والے, آج آپ الیکشن جیت گئے بغیر لڑے. قوم کو کال دی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی. سن لینا یہ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں الیکشن جیت گئے, آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں میری غلطی نہیں. بالکل سن رہے ہیں یار. وہ میں آپ دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اسکیم ہے نا, اب آپ کے ریاکشن کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. وہ تو لوگوں کو سمجھ. کاشف بھائی جو عمران خان کی, کاشف بھائی یہ جو کوئی بھوکا نہ سوئے کی اسکیم ہے نا عمران خان کی, اس میں 2 گاڑیاں بنائی ہیں پورے پاکستان 22 کروڑ عوام کے لیے. عمران خان نے 2 گاڑیاں منگوائی ہیں, ایک اسلام آباد میں چلتی ہے, ایک پنڈی میں چلتی ہے. کھانا بھی سیلانی ٹرسٹ دیتی ہے. یار کراچی کے اندر لوگ بھوکے نہیں مر رہے, لاہور میں لوگ بھوکے نہیں مر رہے, ملتان میں لوگ بھوکے نہیں سو رہے. 2 گاڑیاں منگا کے یہ صرف ٹی وی پہ نیریٹو کرتے ہیں. یہ صرف پورے پاکستان کا آٹا مہنگا کر دیا. اس کا جواب ٹھیک ہے, 2 گاڑیاں ہیں. چپ تو کرانا ہے, میں بات اس کا جواب لینے کا موقع دو. اچھا, ایون فیلڈ میں آپ کے جو لیڈر ہیں, میں ایسے کیا بات یار آٹے کے اوپر کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ آٹے کے اوپر پکڑا نا. میں ذرا یہ جواب لے لوں ان سے کہ کیا یہ واقعی 2 ٹرک کیوں کرپشن والوں کو نہیں پکڑتے ہو؟ یہ کیوں انڈے کی قیمت ڈبل کر دی ہے؟ یہ کیوں تیل کی قیمت ڈبل کر دی ہے؟ نکلو نا, لانگ مارچ کرو نا, لانگ مارچ کرو, پبلک تمہارے ساتھ ہے تو نکلو پھر لانگ مارچ کرو. لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان نے جب کال دی تھی پبلک نکلی تھی, پھر کر کے بھی دکھایا تھا, بھر گیا تھا پورا پاکستان, مینار پاکستان 160 لوگ ہوتے تھے کراچی میں, آپ نے دیکھا ہر جگہ دیکھا پبلک نکلی تھی. ادھر تو لوگ نکلتے نہیں ہیں. یہ 2 گاڑیاں آئی ہیں, 2 گاڑیاں آئی ہیں, جواب دے دینا. سنے انہوں نے کیا کرنا ہے حکومت میں آ کے اپنے ایونٹ فیلڈ کا جواب دے دیں. مجھے 3 جواب ہو سکتے ہیں, ہاں 2 گاڑیاں آئی ہیں, 9 زیادہ آئی ہیں یا مجھے پتا نہیں. الحمدللہ آپ جائیں, کیمرہ لے کے جائیں, ان کو بھی لے کے جائیں, یہ بھی بھوکا نہ سوئیں, جائیں عوام کو لوٹ کے مت کھانا کھاؤ. اور یہ سارے تو آپ کے لیڈرز جو ہیں عوام کو لوٹ کے اپنے جدادیں بنائیں گے, باتیں کرتے ہیں. یہ جائیں, آپ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام پہ, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام کا. پائلٹ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, پورے پاکستان میں چلے گا. ابھی تو نہیں, ابھی جو ہو رہا ہے, ابھی جو ٹرکس ہیں, ٹرکس کے تھرو 2 ٹائم پہ کھانا دیا جاتا ہے لوگوں کو, ٹرک جاتا ہے, لوگوں تک کھانا پہنچایا جاتا ہے فریش کو. اس پہ پورا آپ جا کے وہاں پہ پروگرام بھی کر سکتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں پھیلے گا. We have just launched the pilot project, it will expand, پورے پاکستان میں پھیلے گا. دیکھیں شروعات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, پائلٹ پروجیکٹ میں پھیلے گا. دوسری چیز سن لیں, میں جو کہہ رہا تھا نا کہ ریلیکس ہو جائے مفتہ, کل جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, مفتہ نہیں یار, مفتہ نہیں ہے, کینڈی لینڈ کا مالک ہے بھائی. عجیب بات کر رہے ہیں, مفتہ کہہ رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہوں کینڈی لینڈ کا مالک ہے, اس کو مفتہ. یار بڑے افسوس کر, بریک کے بعد یہ لگتا ہے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے بریک کرانی پڑے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک آپ کے ساتھ. ویلکم بیک. آر یو, آپ کو کیا لگتا ہے, میں کمنٹ سے اس طرح شروع کرنے لگوں, آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم تھریٹ از اوور؟ پہلے ہی میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہیں, ہم نے بولا, آپ کے پروگرام میں بولا, جب پی ڈی ایم بنی بھی تھی نا, ہم نے کہا نو پرابلم ایٹ آل, ان کا یہی ہونا تھا, ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہے. ایک آبجیکٹو تھا, پہلے دن بولے, آپ وہ پروگرام نکال کے سن رہے, اور عمران خان صاحب بھی بتاتے رہے, ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو یہ پریشر میں بلیک میل کر کے وہ لے لیں, نیب آرڈیننس میں ترامیم لے لیں, این آر او لے لیں. وہ نہیں ملا این آر او, اور نہ ملے گا. ان کو چاہیے, ان کے پاس ایک راستہ ہے. ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں بھی اور پی ایم ایل این میں بھی, جو آپ کو پتا ہے بڑے زبردست لوگ ہیں. ان کے پاس ایک راستہ ہے, کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف جائیں, جہاں گورنمنٹ غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کریں, جہاں ٹھیک جاتی ہے اس کا ساتھ. آخری سیگمنٹ میں کیا پی ڈی ایم این آر او لے کے نہیں آنا, کتنا بڑا ڈینٹ ہے پی ڈی ایم کے لیے نفیسہ شاہ صاحبہ؟ لارجلی پرسپشن یہ ہے پی ڈی ایم از اوور. دیکھیں پی ڈی ایم نے ڈینٹ ایک نہیں, ان کے کئی ڈینٹس ڈالے ہیں. یہ وقتی طور پر موجے کر لیں, ان کو بھی پتا ہے. آپ جب کہتے ہیں نا جی میڈم, آپ جب کہتی ہیں نا وقتی موجے, تو اس کا مطلب آپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت ان کی موج کرنے کا ٹائم ہے. مطلب وقتی ڈینٹ ضرور پڑا ہے. جو ایک کریٹ ہوا ہے
دیکھیں ایک کوئی نہیں ڈینٹ ان کے اوپر پڑا ہے کہ خان صاحب کے پاس لوور ہاؤس میں میجورٹی نہیں. یہ کتنا بڑا ڈینٹ ہے. ایک ہفتے پہلے ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے. یہ کتنا بڑا ڈینٹ ہے. ان کے پاس نمبرز نہیں تھے. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. they lost in the lower house. یہ پی ڈی ایم نے کیا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. پی ڈی ایم نے ڈالا ہے. لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کے یہ مولانا صاحب کا مفتاح صاحب پریس کانفرنس چھوڑنا, مریم بی بی کا ان کو روکنے کی کوشش کرنا, مولانا صاحب کا بعد میں غصے کا بیان, مسلم لیگ نون کے بیانات, چھوڑ دے پیپلز پارٹی. کیا پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم افیکٹو ہو پائے گی مفتاح صاحب؟ دیکھیں میں تو پہلے فیصل بھائی کی بات کو ماننا ہوں کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتا ہوں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آٹے کی پرائس ڈبل کر دی. یار میرا خدا کا واسطہ, میں آپ سے بریک میں کہہ رہا تھا آپ 27 آج کا پروگرام پی ڈی ایم پر ہے, خدا کا واسطہ ہے وہ مجھے جواب دے دیں. میرا آخری سیگمنٹ ہے, میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. پی ڈی ایم کیوں ہے بھائی؟ سیاست کا مقصد کیا ہے؟ سیاست کا مقصد نہیں کاشف بھائی, سیاست کا مقصد جو ہے نا, یار مجھے بولنا, فیصل مجھے بولنے دے. سیاست کا مقصد جو ہے نا, سیاست کا مقصد لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے. سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان بنی غیرہ کے اندر جا کے عیاشی کرے. سیاست کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. جب آپ آٹا مہنگا کر دیتے ہیں, جب آپ چینی مہنگا کر دیتے ہیں, جب آپ کرپشن کرتے ہیں پشاور بی آر ٹی میں. کاشف بھائی آپ نے مجھے بنا, یار مجھے بولنے دو. کاشف بھائی جب آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ فرمایا, ہر بات پہ بات کرتا ہے. یار بی آر ٹی, مجھے یہ بتائیں کہ بی آر ٹی کیوں اتنی مہنگی بنی ہے؟ پشاور کے اندر 127 ارب روپے کی بی آر ٹی کیوں بنائی ہے؟ برائے مہربانی everyone, مفتاح صاحب please let me hear me out. مسئلہ یہ دیکھیں کل فورن پالیسی پہ پروگرام کروں اور آپ کے لوگوں کے مسائل آٹے چینی کے ہیں سر, اس دن کا ٹاپک دیکھا کریں. آج کا ٹاپک کل کی جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے میں ابھی ہوا کچھ نہیں, یو کین اسٹل ریکلیم دیٹ لاسٹ پلیس. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے بغیر اگر پیپلز پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں آپ, پی ڈی ایم افیکٹو رہ پائے گی آپ کے خیال میں؟ ایز این انالیسس دے دیں اپنا ایز اے پالیٹیشین. سر یہ مفروضے پہ کیوں بات کروں؟ ابھی پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی, اس کے بعد دیکھیں گے. ابھی کون مطلب اس وقت اچھا چلیں آپ اپنے استعفے دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں, میری اتنی آخری بات, ایک جملہ سن لیجئے جی, میری بات سنیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پشاور بی آر ٹی کی انویسٹیگیشن نیب کر لے. اس کو کیوں این آر او دیا ہوا ہے اس نے فیصل نے؟ وہ این آر او ختم کرو, اس کے بعد ہم سارے استعفے دے دیں گے. پہلے وہ کروا لو بس. بتائیں کہ آپ اس بچے کی طرح جواب دے رہے ہیں جو ایک سوال کا جواب یاد کر کے آیا تھا. سوال جو بھی ٹیچر پوچھتا ہے جواب وہی دیتا ہے. بھائی خدا کا واسطہ جواب بدل لیں. مجھے پی ڈی ایم میں پروگرام تھا لیکن کسی دن دوبارہ اسی پہ یہ چینی اینڈ آٹا از اے ویری ریئل ایشو, لیکن پھر کبھی کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Espielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen